डिस्कस हो रही होती, वहां ये हो रहा होता है कि छुट्टियां आ रही हैं, मैं उस क्रूज पे जा रहा हूँ, तुम किस क्रूज पे जाओगे, अब मैंने वहां जाना है, तुमने कहाँ जाना है, ये डिस्कस हो रहा होता है। वहां ये डिस्कस हो रहा था कि आज कौन सा फुटबॉल का क्लब किसके साथ मैच खेल रहा है, और आज तुमने मैच देखा वहां पे कि उसका क्या रिजल्ट निकला और कौन कैसा खेला, या ये डिस्कस हो रहा होता है कि कौन सी मूवी देखी तुमने। तो मैंने 3-4 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं। मिसाल के तौर पे उसमें एक स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, उसमें एक फैशन की इंडस्ट्री है, उसमें एक टूरिज्म की इंडस्ट्री है, उसमें एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है। ये 4-5 इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने पब्लिक की पूरी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब किया हुआ है। और इतना बड़ा रिसेशन यहाँ आया है जहाँ हम हैं 2008 और 9 में। आप सोचिए कि ये जो आयरिश इकोनॉमी है इसका टोटल साइज जो है वो 180 बिलियन यूरो था। One fine morning when people woke up, they got to know that out of 180, 150 billion euro have been evaporated. Oh, they are gone. They are gone. Where nobody knows till to date. कौन ले गया? Nobody knows till to date. वो कहाँ गए किसी को पता नहीं है। अच्छा, यानी मैं जहाँ बैठा हूँ उसमें अगर मैं इस मुल्क में अगर 100 रुपए कमाता हूँ तो मैं 58 रुपीस जो है वो टैक्स देता हूँ। सलमान साहब उसमें पता नहीं उनके शायद थोड़े बहुत कम हो, लेकिन वो मोर और लेस इतना ही होगा। 58% हम टैक्स देते हैं और उस पर कोई आदमी बात नहीं करता, कोई आदमी बात नहीं करता। यहाँ एक मुजाहरा नहीं हुआ इस बात पर कि बैंक्स को सलमान साहब 82 बिलियन यूरोज का बेल आउट दिया। जिस कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला हुआ बेल आउट का, कैबिनेट की उस मीटिंग के मिनट्स नेक्स्ट गवर्नमेंट को अवेलेबल नहीं थे। ये लेवल, अच्छा उस पर क्या कुछ जुलूस निकले, उस पर जलसे हुए, उस पर सेमिनार्स हुए, अखबारात में आर्टिकल्स लिखे गए, कोई टॉक शो हुए, नथिंग। ये लेवल है एपैथी का यहाँ। अच्छा, अब ये लेवल जो है एपैथी का, ये बाकायदा पैदा किया जाता है और उसको पैदा करने का मकसद ये होता है कि जो कुछ वो कर गुजरे हैं आपके साथ, मास्टर्स के साथ, कॉलोनाइजर्स के साथ, उस पर कोई बात ना हो, उस पर कोई उसको कोई आंख खोल के देख ना सके, उस पर कोई जुबान ना हिले, उस पर कोई कलम ना हिले, और वो कर गुजरते हैं। यहाँ पर ये 4-5 इंडस्ट्रीज हैं जो मैंने गिनवाई हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में मजहब इस्तेमाल हो जाता है, कहीं कुछ और इस्तेमाल हो जाता होगा। तो ये एपैथी है विच इज एन आउटकम ऑफ कॉलोनाइजेशन। मैंने अपने काम में 6 डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो मासेस इन रिएक्शन टू कॉलोनाइजेशन वो अडॉप्ट करते हैं। तो ये एपैथी जो है, इसके लिए मजहब को ब्लेम करना शायद, या मजहब पे इसका जिम्मेदार ठहराना वो शायद ठीक ना हो। इसके पीछे फोर्सेस कुछ और होती हैं, टूल कुछ और होते हैं। मजहब कैन बिकम अ टूल, बट मजहब इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर दिस। ये मेरी सब्जेक्शन। ये डॉक्टर साहब इधर एक हमारे गुलफाम बिन अशरफ साहब हैं, तो आपने कॉलोनियलिज्म की मिसाल दी और उसके लिए 4 नुकात भी बयान किए। तो वो पूछ रहे हैं कि डियर सर, हाउ वी कैन फिक्स दैट। उनको, गुलफाम साहब को ये बताइए कि मैं एक बहुत ही हम्बल सा साइकोलॉजिस्ट हूँ, आपके लिए प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ और आपको की खिदमत में ये गुजारिश कर सकता हूँ कि आप भी आइडेंटिफाई कीजिए, कॉलोनाइजर को आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने 2 गुजारिशात की थी अपनी गुज़श्ता तहरीर में कि कॉलोनाइजर और उसके साथ जो कोलैबोरेट करता है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उनसे फासला रखिए। आप कम से कम एक काम करेंगे कि कॉलोनाइजर और कोलैबोरेटर का आलायकार नहीं बनेंगे। इस दौर में अगर एक आम आदमी ये कर सके तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। सर, जैसे अब हमारे समाज में देखते हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों से
یعنی آپ جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو ان چاروں پوائنٹس میں سے کہیں نہ کہیں پر وہ سٹینڈ کر رہا ہے. جی ایون میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ کو دیکھوں، شاہد عثمان صاحب ہیں، سلمان یونس صاحب ہیں، تو یہ اتنے وائڈ اور جنرل پوائنٹس ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں پر سسٹین کر رہے ہیں. تو اس ایسی صورتحال میں جیسے اب گلفام بن اشرف صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے ایکس وائی زیڈ، تو وہ ایسی صورت میں عوام جو ایک پہچان تو لیا، اب ہم سب ہی جو ہے وہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے، تو پھر کیا کریں گے، کہاں رکھیں گے چیز کو؟ دیکھیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کالونائزر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کلیبوریٹر نہ ہو. کلیبوریٹر وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ، میں اور آپ، کلیبوریٹر وہ ٹول ہے جس کے ذریعے میں اور آپ استعمال ہوتے ہیں. اور ہم استعمال اس لیے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ مذہبی ایشو ہے، کہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے گروہی ایشو ہے، کہیں کچھ سیاسی ایشو ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں زندہ باد مرد آباد، اور یہ دیکھے بغیر نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا کالونائزر ہے، کیا یہ کولیبوریٹر ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوئے، فوج نہ ہوئی تو پاکستان لیبیا بن جائے گا یا پاکستان افغانستان بن جائے گا، اور یہ اگر ہم اس کے جالے ہیں، اس کے دیوانے ہیں، یہ لوگ نہ ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے صرف ایک آپشن ہے کہ وہ شناخت کرے کہ اس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے. اور جو جان پال سارتر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس صرف اتنی آزادی ہے کہ ہم نو کہہ سکیں. جب ہم سے کوئی ووٹ مانگے، جب ہم سے کوئی ہماری حمایت مانگے تو ہم جواب میں انکار کر سکیں. صرف اتنی آزادی ہے آپ کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے یہ جو سہولت کار والی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے سہولت کار والی جو بات کی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جیسے معاشروں میں اس بات کی بہت اہمیت ہے. کیونکہ جب جیسے میں یہ سمجھاؤں کہ جب برٹش کالونیلزم ڈائریکٹ رول تھا، برٹش راج یہاں پر ڈائریکٹ رول کر رہا تھا، ان کی حکومت تھی، سب کچھ تھا، اور 1947 میں جب وہ یہاں سے رخصت ہوئے تو ایک پورا ڈھانچہ بھی چھوڑ کر گئے. اور ایک آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو یہاں پر ڈائریکٹ رول کر رہے تھے اس وقت بھی کلیبوریٹرز تھے. اگر آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سے افراد یا کون سے طبقات یا کون سے ادارے جو ہیں وہ کلیبوریٹر تھے اس وقت کالونیل پاورز کے. اور جب وہ کالونیل پاورز جاتی ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو میں سمجھاؤں کہ وہ کالونیل پاورز کی جو لیگیسی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے کچھ اداروں کو، کچھ طبقات کو، کچھ اشخاص کو، اور وہی آگے چلتی ہے. تو ہمارے جیسے معاشروں میں ہم اگر طاقت کی حرکیات کو دیکھیں کہ یہاں پر کون طاقتور ہے، کون سا طبقہ طاقتور ہے، اور اکانومی کا محور کیا ہے اور کہاں ہے، سیاست کا اور سماج میں کہاں سے نیریٹو و بیانیے چلائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو وہ آپ کے بتائے ہوئے 4 جو اصول ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ یہاں پر اصل میں کالونیل پاور کون ہے اس وقت پاکستان میں، جو کہ مقامی ہے، یہ کوئی غیر ملکی کالونیل پاور نہیں ہے. اور اسی کالونیل پاور کے ساتھ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا، بلکہ طبقات پیدا ہو گئے ہیں جن کو ہم سہولت کار کہہ سکتے ہیں. وہ ہر فیلڈ میں نظر آئیں گے. وہ اکانومی کی فیلڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ کس طرح آپ کے فائدے میں ہے. وہ مذہب کی فیلڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ آپ کے مذہبی تشخص کے لیے ضروری ہے اس بات کے اوپر اس طرح سٹینڈ لینا معاشرے کا. وہ آپ کو ہر دوسری فیلڈ میں یہ بتائیں گے جو طاقت کا مرکز سے جو بات آ رہی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو وہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ رول بدل گیا. جو پہلے کلیبوریٹر ہوتے تھے وہ کالونائزر ہو گئے ہیں، اور جو بالکل کالونائزر ہیں انہوں نے نئے کلیبوریٹر پیدا کر دیے ہیں ہمارے معاشرے میں. بالکل ٹھیک. یہ ایک اب ہائرارکی ہے کالونائزرز کی. ایک بڑا کالونائزر ہے، اس کے نیچے ایک کلیبوریٹر ہے. وہ کلیبوریٹر جب اپنے لیول پہ پرفارم کرتا ہے تو وہ کالونائزر کی طرح پرفارم کرتا ہے. اس کے نیچے پھر اس کے کلیبوریٹرز ہیں. تو یہ ایک چین ہے
کالونائزر کولیبوریٹر. اگر آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں تو یہ چیزیں اتنی واضح ہو جاتی ہیں آپ کے لیے کہ معاملات کو بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کچھ کر سکیں نہ کر سکیں وہ بعد کی بات ہے, لیکن کم از کم آپ یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو گیم آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ گیم کیا ہے. سر جیسے ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں ایک ڈولتی کشتی میں سوار ہیں ہم سب لوگ, ایک عدم اعتماد کی کیفیت ہے ہمارے درمیان ہمارے سماج میں. جی. اور جو آپ نے یعنی میں آپ کے پوائنٹ پہ غور کر رہا ہوں کہ ریسورسز کیپچر ہے, ریلیشن اور اس کے ساتھ ڈیوائڈ اینڈ رول ہے اور انڈرمائن انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے. تو یہ اتنے وائڈ ہیں کہ ہر شخص ہی جو ہے نا ہمیں وہ سہولت کار نظر آتا ہے. اور یعنی میں نے عرض کی نا کہ ہم ویسے ہی عدم اعتماد کا شکار ہیں اپنے سماج میں. اس کے بعد ان حوالوں سے اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کے بالکل یعنی جو پہلے ایک تھوڑی سی ہمارے اندر ایک رمق ہے کہ ہم تھوڑا سا کسی کو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی ختم. اور دوسرا جو کالونائزر ہیں انہوں نے ہر اس چیز کو کیپچر کیا ہوا ہے جس سے انسان کا احساس جڑا ہوا ہے, ہمارے سماج کا احساس جڑا ہوا ہے. وہ ہر یہ مذہبی حوالے سے دیکھ لیں, اقتصادی حوالے سے دیکھ لیں, یعنی جس حوالے سے اخلاقی حوالے سے دیکھ لیں آپ کو باور کرا دیں گے. تو پھر ایسی صورتحال میں یعنی ایک ڈولتی کشتی کا سوار جو ہے اس کو مزید جو ہے نا ہچکولوں میں ڈال دینا وہ کیا ہے, اس کے لیے ہم کوئی روڈ میپ نہیں, کوئی چیز نہیں اس کے لیے. اس کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس کے لیے صرف ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کم از کم اس وقت ایک عام آدمی جو ہے, میں اگر اجازت ہو تو ایک بالکل نان ایکڈیمک لفظ استعمال کر لوں, ایک عام آدمی جو ہے وہ کم از کم دھوکہ کھانا بند کر دے, ایک ایلوژن سے نکل آئے, کسی نجات دہندہ کے ایلوژن سے نکل آئے. یہ جو ہے کہ کوئی آپ کو کسی نام سے دھوکہ دیتا ہے, کوئی کسی, یہ میں نے بہت نان ایکڈیمک لفظ استعمال کیا ہے, سیاسی سا لفظ استعمال کیا ہے. شاید بات کو مجھ پہ ویسے ہی الزام ہے کہ میں ذرا مشکل باتیں لکھ دیتا ہوں, تو اس کو لیے سادہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ دھوکہ, آپ کم از کم ایک کسی ایلوژن کا شکار نہ ہو. آپ کسی بڑے, میں نے لکھا تھا اس پہ کہ ہم جو یہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ آنے والا جو ہے وہ منٹو کا افسانہ یاد آتا ہے, نیا قانون, کہ یہ آنے والا جو وقت ہے, آنے والا دور جو ہے یہ کوئی ہمارے لیے بہت بڑی تبدیلیاں لے آئے گا. تو یقین رکھیے ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ایک ریلیجس رومانٹسزم ہے, وہ آپ کو کسی مختلف چیزوں سے آپ کی توقعات کو جوڑ دیتا ہے. ابھی 20 دسمبر کی ایک ڈیٹ آئی ہوئی ہے کہ 20 دسمبر کے بعد پتہ نہیں کیا شروع ہونے والا ہے. تو پہلے 2012 کی ڈیٹ آئی ہوئی تھی, تو 2012 میں کچھ دنیا کے ساتھ خدا معلوم کیا ہو جائے گا. تو یہ آتی رہتی, ہاں یہ آتی رہتی ہیں. ہمیں یہ امید تھی کہ 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, اور اس طرح کی آپ کے ساتھ باتیں کی جاتی رہیں گی. عام آدمی جو ہے وہ جلسوں کی زینت بنے گا, اور زینت بننے کے بعد وہ مسلسل دھوکے کھائے گا. میں ان لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. وہ بیچارے جس حالت میں تھے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, کسی اقتصادی حالت میں تھے, اقتصادی حالت سے زیادہ بری ان کی نفسیاتی حالت تھی. آئی وش کہ میں نے وہ کام مکمل کیا ہوتا اور وہ چھپتا, تو آپ لوگ دیکھتے کہ ان کوڑے کھانے والوں, جیلیں کاٹنے والوں, شاہی قلعہ کاٹنے والوں, سولیٹری کنفائنمنٹ کاٹنے والوں کے ساتھ نفسیاتی طور پر کیا ہوا ہے. نہیں, جیسے سر ہمارا پروگرام ہے سماجی نفسیات کے اوپر اور جو رویوں کی تشکیل ہے ہماری, تو دھوکہ کھانے سے آپ نے عرض کیا, جو ہے آپ نے فرمایا کہ دھوکہ کھانے سے گریز کریں. تو میں ایک مثال دوں گا کہ جیسے کسی طوفان میں, کسی ڈولتی کشتی میں کسی کو کوئی چیز بھی ہاتھ آتی ہے, تنکا بھی, تو وہ اس کو پکڑنے کے سہارا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے. تو جیسے رویے
کہ بھی ہر بندہ جب اس حالت کا اس کیفیت کا شکار ہے، یعنی اقتصادی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی اور فکری حوالے سے بھی قسمہ پرسی کا شکار ہے، تو ایسی صورتحال میں جو رویہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی دھوکہ نظر آئے اس کو پکڑ لو. ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر، اسی میں معافی چاہتا ہوں انٹرفیئر کر رہا ہوں، لیکن میں اسی سوال کو ایک اور طرح سے بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں. جو 4 پوائنٹ آپ نے بتائے ان میں جو آخری ہے وہ یہ کہ وہ ان کی تعلیم کو کمتر سمجھا جانا، ان کے آئی کیو لیول پہ سوال اٹھانا، یہ ایک جو بات ہے آپ کی. اچھا، یہ ایک تو ہے کہ یہ فرام دی پرسپیکٹو یا فرام دی سائڈ آف دی اوپریسر اور کولونائزر جو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، اس کو کیا یعنی اگر دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ جو اوپریسڈ ہے، جو کولونائزڈ ہے، وہ اس کو کسی حد تک ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ یہ آ رہا ہے، یعنی اب جو ابھی عباسی صاحب نے جو بات کی ہے اس کو اسی طرح کہ ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ پہلے سے بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے گریجولی، اور یہ کہ ہم بطور پاکستانی یعنی ہم جہاں بھی کہیں، مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ عرب ہمارے کولونائزر ہیں یا نہیں ہیں، ان کا ایفیکٹ ہوگا اس میں، لیکن ہم عربوں کے سامنے بھی کچھ نہیں ہیں، ہم امریکیوں کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، سول آدمی جو ہے وہ فوجیوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، روٹین کا چھوٹا بیچارہ کاروباری جو ہے وہ سرکاری افسر کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور یہ کچھ نہیں کو وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. یعنی وہ اس کو خوشی سے نہیں، وہ اس کی بے بسی میں ہے، وہ اس کی جھنجھلاہٹ میں ہے، لیکن وہ کسی حد تک اس میں ہے دباؤ میں کہ اپنے اندر ہی کہ شاید میں تو بیچارہ ہوں، میں تو ہم کہاں ہیں اس قابل بھائی. جی، یہ بالکل یہ ہے. فنون کی جو پہلی کتاب تھی بلیک اسکن وائٹ ماسک، اس نے ایکچولی یہ بیان کیا ہے، اس میں ایک لائن ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ ہر بلیک جو ہے وہ وائٹ آدمی کے پیلس میں اس کی بیوی کے ساتھ سونا چاہتا ہے. یعنی جو ابھی بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا سلمان صاحب نے، طاقت کی حرکیات، طاقت جو ڈائنامکس ہے وہ اس کا لیول یہ ہے کہ آپ کی سیلویشن، یہ جو میں ایز این اوپریسڈ، میری سیلویشن اپنے سیلف کے ساتھ ممکن نہیں ہے. میری سیلویشن اس میں ہے کہ میں کولونائزر جیسا کیسے بنوں گا. اب یہ اتنا کمپلیکس فنم، میں اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی اس کو عرض کروں کہ یہ اتنا کمپلیکس فنامنا ہے کہ اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے کہ آپ کولونائزڈ کے پاس زندہ رہنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ کہ یا تو وہ جو پاور سینٹرز ہیں، یعنی کولونائزر جو ہے، اس کے ساتھ جڑ جائے، ایک اس کے ساتھ اپنے آپ کو شناخت کر لے کہ وہ اس کا حامی اور اس کا طرفدار ہے. دو، یا خود وہ طاقت کے وہ مظاہر اختیار کر لے کہ جو کسی بھی کولونائز معاشرے میں سروائیول کے لیے ضروری ہے. یہ آپ کے پاس اب 3 راستے ہیں. یہ ابھی فرانس میں یہ چلا ہوا ہے، یہ جو ایشو چلا تھا ڈریس کوڈ کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پھر مذہب کے اینگل سے دیکھا ہے. جی، اب وہ کتاب چونکہ مجھے یاد آئی ہے بلیک اسکن وائٹ ماسک، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ اس بات پر ہے کہ فرینچ نے 1930 کے آس پاس الجیریا کی عورتوں کے پردے پر کیمپین شروع کی تھی. اچھا جی، اور کہا تھا کہ یہ ان کی آزادی کے خلاف ہے اور یہ ان کو
لمٹ کرتا ہے اور یہ ان کی پوٹینشیل کو لمٹ کرتا ہے، تو یہ پردے سے جان چھڑانی چاہیے الجیرین عورت کو. آپ کو اب آپ ذرا غور فرما لیں کہ جب یہ بات آج ہمارے معاشرے میں کی جائے